नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता करे, हमें पाक हलाल रिस्क तैयब रिस्क अता करे, हमें जो है अमल करने वाला जो है वो दिल अता करे, और जो है हमारे अमल जो भी हमारे नेक अमाल है उन्हें अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तरबिया के सेशन में आप सबको खुशामदीद। और अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो इस इल्म को जो है वो इल्म नाफ़े जो है हमारे दिलों में सलाहियत करने की जो है सलाहियत अता कर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तज़किया नफ्स के हवाले से। तज़किया जो है वो उसकी बेसिक डेफिनेशन अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बताए, ताकि हम उसे फिर जो है मज़ीद एक्सप्लेन करें और डिफ़ाइन करें कि तज़किया होता क्या है। मैम कैथारसिस को कहते हैं, जी मतलब लुक इनटू योरसेल्फ और सेल्फ करेक्शन। जी। तज़किया का जो वर्ड है वो प्यूरिफिकेशन से निकला है। इसका मतलब है पाक होना, प्यूरिफाई होना, खुद को जो है वो डेवलप करना, ग्रो करना। और जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मुसलमान के लिए, क्योंकि हम सब जो है वो एक हाईएस्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाएं, तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, जो कि एक दिन में या एक सेशन में नहीं हो जाती, बल्कि एक कंटिन्यूस एफर्ट है जो थ्रू आउट द लाइफ हमारी कब्र तक जाने तक जो है ये एफर्ट चलती रहती है, स्ट्रगल हमारे साथ लगी रहती है, जिसमें हम जो है वो अपने आप को प्योर रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पाक साफ ज़िंदगी गुजारने के लिए जस्तजू में लगे रहते हैं। तो एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, वो क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको आज हम सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो पहले हम जो है कुछ कुरान की आयतें जो मैंने नोट डाउन की हैं, कुछ सर्च आउट की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी उसके हवाले से, ताकि हम जो है इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को जो है वो अच्छी तरह समझ सकें, और इंटेलेक्चुअली मॉरली जो है हमारी इल्म फ़हम में ये बात जो है वो हमारे दिल पे असर करे और हम इसे आसानी के साथ जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें। तो सूरह अल आला की एक आयत है जिसका आयत नंबर 14 है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक जिसने खुद को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। तो हमें कुरान से ये पता चलता है कि जो शख्स भी अपने आप को पाक साफ रखने में कामयाब हो जाता है, वो कामयाबी हासिल कर लेता है, वो फलाह हासिल कर लेता है। इसी तरह सूरह अशम्स की एक आयत है जो जिसको मैंने सर्च किया, उसमें है आयत नंबर 8 से 9 तक कि फिर समझा दी इसको इसकी बदकारी और इसकी परहेजगारी। बेशक वो शख्स फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। तो सूरह शम्स में भी देखें यही हमें पैगाम मिलता है कि जो है अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे दे, जिसको समझ आ जाए कि बदकारी क्या है, परहेजगारी क्या है, वही फलाह पा जाता है, वही पाक साफ हो जाता है। इसी तरह सूरह फजर की आयत है और बहुत ही खूबसूरत आयत है। इसको पढ़ने के बाद शायद आप में से किसी ने क्वेश्चन भी किया था ना कि नफ्स से मुतमईना कैसे हासिल किया जाए, तो उसमें यही या अय्युहन नफ्सुन के ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस होना कि इससे राज़ी हो और वो तुझसे राज़ी हो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें वो नफ्स से मुतमईना अता करे, कि वो जान अता करे जो कि अल्लाह ताला से राज़ी हो और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उससे राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 151 है, जिसका तर्जुमा है कि जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो इल्म तालीम फरमाता है जो तुम्हें मालूम न था। सुभान अल्लाह। तो इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को हिदायत का एक जो है सचमा फराम किया। इसी तरह सूरह जुमा में है आयत नंबर 2, वही है जिसने इन अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा
جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہم پر کہ ہمیں جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ عطا فرمایا، ہمیں نور جو ہے علم عطا فرمایا، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری سگنیفیکنس تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی قرآن کے ذریعے، کچھ آیتیں جو میں آپ کے سامنے ترجمہ جو ہے وہ پیش کر پائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا سیکھا، یہ جو ہم یاد رکھیں اور اسے ہم اپنے فہم میں رکھیں کہ تزکیہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے اور کون لوگ ہیں جو تزکیہ، جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اور اس کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ سیلف پیوریفیکیشن کے ذریعے ہمیں کیا اچیومنٹ ہوتی ہے؟ جی اللہ کے قریب ہوتے ہیں ہم اس سے۔ میم بہت سی اللہ اچیومنٹس ہو سکتی ہیں، دنیاوی اور دینی بھی، اگر آپ خود کو جی، فار ایگزامپل کیا آپ کیا اچیو کرنا اسی چاہتے سے ہیں؟ بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن بینگ، ہم اسی سے تو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، الحمدللہ۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بتایا کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی عبادات میں پختگی لاتے ہیں، اپنی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں، ہم تھنکنگ کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پروڈکٹیو تھنکنگ میں جو ہے وہ اچھے طرح سے ہم سوچ سکیں، ریکگنائز کر سکیں چیزوں کو، ویلیو کر سکیں ٹائم کو، اور اپنی سیلف امپرومنٹ پہ اسٹرگل کر سکیں، اور ایسے ایکشنز اور ایسے کام کریں جو کہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوں، اور ہم دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ بینیفیشل بن سکیں، اور ہم پھر ایسا ذریعہ۔ اسلام میں ساری جو بھی چینجنگ آتی ہے وہ انورڈ ڈائریکشن سے آتی ہے، پہلے اندر سے شروع ہوتی ہے، پھر باہر وہ reflect کرتی ہے۔ بالکل بالکل، دل پہ جو چیز اثر کرتی ہے وہی پھر جو ہے ہمارے کردار میں بھی کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، مورلی جو ہے ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ہمارے کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم پہ اثر کرتی ہیں تو ہم وہ ذریعہ معاش، وہ حلال رزق جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں فزیکلی اور مینٹلی جو ہے ہماری ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنی نشو و نما بھی کر پاتے ہیں، وہ پروفیشن چوز کرتے ہیں جس میں ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں تاکہ ہم سوسائٹی کو بھی بینیفٹ دے سکیں اور خود کو، اپنے لیے بھی، اپنا گھر چلانے کے قابل ہو جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا دین اسلام میں جو سب سے زیادہ پروفیشن کو کہا گیا ہے ہمارے لیے برکت والا ہے، وہ کون سا پروفیشن ہے؟ جی تجارت۔ جی بالکل، تجارت کو کیوں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، کیا ایسی چیز ہے جو کہ تجارت کو سب سے زیادہ ہمارے لیے بینیفیشل بناتی ہے؟ اس میں عدل ہوتا ہے، اور مطلب ہم اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ بیسیکلی کیا کرتے ہیں تجارت، جو تاجر ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے روزمرہ کے معاملات زندگی کیا ہوتے ہیں؟ لین دین کر رہا ہوتا ہے، اور اچھے طریقے سے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اچھے طریقے سے لین دین کرے گا، جی اس میں وہ کوتاہی نہیں کرے گا، کوئی دھوکے بازی نہیں کرے گا، صاف نیت سے اپنا کام کرے گا۔ جی، یہ سب تو وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی آخرت سنور جاتی ہے، اپنی دنیا سنور جاتی ہے، لیکن وہ دوسروں کے اوپر بھی امپیکٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن میں 10 لوگوں کے ساتھ بھی اگر کمیونیکیٹ کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ جو لین دین کر رہے ہیں، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر اس کی شخصیت اتنی باوقار ہے کہ اس میں سے کرشمہ سا ہے، تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو سندھ میں جب اسلام پھیلا تھا، تو آپ لوگوں نے شاید ہسٹری پڑھی ہو محمد بن قاسم کی اور جو ہے تاجروں کی، تو اسی طرح اسلام پھیلا تھا۔ جو مسلمان جو تاجر تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو مسلمان جو لوگ ہوتے تھے مسلمانوں سے اتنا زیادہ متاثر ہوتے تھے، ان کی شخصیت سے، ان کے لین دین سے، ان کی پرسنالٹی سے، ان کے معاملات زندگی دیکھتے تھے کہ آنےسٹ ہیں، لوگوں کے ساتھ رحم دل ہیں، اور جو بھی معاملات کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی دینے کی وسعت نہ بھی رکھتا ہو تو ہم اس کو کم پیسوں میں جو ہے وہ چیز فراہم کر دیا کرتے تھے ان کی حیثیت کے حساب سے۔ تو اس وجہ سے جو تاجر کو کہا گیا ہے نا کہ وہ اپنے لیے تو جو بھی کر رہا ہوتا ہے نفع یا نقصان،
لیکن وہ جو ہے دین اسلام کے لیے جو ہے بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے, وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ 10 لوگوں کے ساتھ جب بھی انٹریکٹ کرتا ہے, جتنے بھی لوگوں کے ساتھ, ملٹیپل لوگوں کے ساتھ, تو اس کی انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ہر کسی کے سامنے جو ہے ریپرزینٹ ہو رہا ہوتا ہے. جی ظفر. جی میم, اب آپ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کی بات کر رہی ہیں تو سمجھ آ رہا ہے ہمارے بتایا تھا کہ پروفٹ محمد جو گندم سیل کرنے جا رہے تھے تو ان کی ایک گندم گیلی ہو گئی, ایک ایسے کی اور ایک سوکھی رہ گئی. اور جب سیل کرنے گئے تو انہوں نے وہاں پہ کلیئرلی مینشن کیا کہ اس گندم میں تھوڑا پانی چلا گیا ہے اور اس گندم میں یہ سوکھی ہوئی ہے, اس کا دام زیادہ ہو گیا. تو اور دیکھیں ہم آگے تو بی بی خدیجہ بھی پروفٹ محمد کی تجارت سے ہی مطلب انسپائر ہوئی, جو ان کے غلام نے آ کے ان کو بتایا. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کی ایمانداری اور ان کی دیانتداری دیکھ کے, اور ان کو پروفٹ بھی زیادہ ہوا, تو انہوں نے کہا کتنی اللہ تعالیٰ نے برکت اسی لیے رکھی ہے کیونکہ جو انسان ایماندار ہوتا ہے, نیک دلی کے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اس کے کام میں. اور اسی طرح ایک صحابی کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا, جو وہ کہتے تھے کہ میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالوں تو وہ سونا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے تمام کام میں جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے, برکت ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو ہے وہ اگر ان کا دل صاف ہو تو وہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. الحمدللہ, بالکل بہت اچھا آپ نے واقعہ شیئر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات تھی, ان کے ہر واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم عمل میں اسی طرح جو ہے وہ برکت دے, آمین ثم آمین. تو تزکیہ جو لوگ کر لیتے ہیں, جو سیلف پیوریفیکیشن کی کوشش یا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی پھر کیا آگے جا کے کیا اسکوپ ہوتا ہے, کیا ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں, کچھ آپ لوگوں کا آئیڈیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر مطمئن ہوتے ہیں, کہ ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے, اور ان کی نیت صاف تھی اور اللہ بھی راضی ہے, اور ان کا جو اپنا اندر جو ہے نا, ان کا انر, وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ اسپرچولی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, ان کا نفس جو ہوتا ہے ان کے قابو میں ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو نفس کے ہاتھوں جو ہے مجبور نہیں ہو رہے ہوتے, بلکہ وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اپنی تمام ڈیزائرس کو اور ولس کو, اور ان کا علم میں پختگی آ جاتی ہے. اور جیسے جیسے وہ جو ہے وہ اس مراحل کو طے کرتے جاتے ہیں, ان کی نالج اور جو ان کا علم ہے اس کی وجہ سے ان کے ایکشنز جو ہیں بہت زیادہ, عمل جو ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اور ان کے ریئیکشنز بہت اچھے ہوتے ہیں, ریلیشن شپس بہت اچھے ہو جاتے ہیں, وہ فزیکلی بھی اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خیال رکھتے ہیں اپیرنٹلی بھی, ان سائڈ بھی. جب وہ ایک انسان نیک کاموں میں لگا ہوتا ہے, پاکی کا خیال رکھتا ہے, جب وہ پاک صاف رہتا ہے, وہ اپنے کھانے کا بھی خیال رکھتا ہے, فزیکلی بھی پاک حلال طیب رزق کھا رہا ہوتا ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سادہ غذا کھایا کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بہت جو ہے وہ اچھا اور حسین و جمیل اور بہت خوبصورت اور صحت مند جو ہے وہ زندگی گزارنے والا بنایا. اسی طرح ہم بھی اگر جو ہے وہ حلال پاک طیب رزق کھائیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے, بہت ساری جو ہے وہ چیزوں سے بچ سکتے ہیں, بہت ساری ان ہائیجینک جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس سے ہم دور رہ سکتے ہیں. تو ہم جو تربیہ تزکیہ نفس کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں. اس کے حوالے سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جو کہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, کہ یہ اس میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے, کیا ہے احسان؟ آپ لوگ کو یاد ہے حدیث یہ والی؟ جی یہ حدیث جو ہے اس میں یہ کوٹ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ اس لیول کو اچیو کر لیں ہم, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم وٹنس کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم مخاطب ہیں, اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو ہم جو ہے وہ محسوس کر سکیں. اور جو ہے اگر ہم وہ نہیں لیول اچیو کر سکتے ہیں, اگر ہم اس کانشیسنس تک نہیں جا سکتے, تو ایٹ لیسٹ ہم یہ فیل ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارا نگران ہے. تو یہ ہے احسان کی ڈیفینیشن جو کہ ہمیں بخاری مسلم سے ملتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے جس کا ترجمہ ہے اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاق عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ العمران کی جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں اگر تم ان کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے فتنوں سے بچائے جو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، معیوب ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے اس تزکیہ نفس کے ذریعے بہت ساری چیزیں اچیو کرنی ہیں. ہم نے اپنی امپروومنٹ کرنی ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ کبھی مومن بنانا ہے، پرسنلی کلچرلی اسٹرانگ ہونا ہے، اسپریچولی بھی اسٹرانگ ہونا ہے، مورلی بھی اسٹرانگ ہونا ہے، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں کرے. تو اس سے ہم کیا کیا اچیو کر رہے ہیں؟ ایک تو ہم آئیڈیل مسلم بن رہے ہیں، ہم بہترین مسلمان بنیں گے، ہم ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک چلتا پھرتا ایک ایسا مشل راہ بن جائیں گے کہ جس کو دیکھ کے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا ہماری، اگر ہم ایسے کردار والے ہوں گے، ایسے کریکٹر والے ہوں گے تو. اور جو ہے وہ انسان جو اچھی لیول کو اچیو کر لیتا ہے، جو تزکیہ نفس کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو دین اسلام کا جو کام ہے وہ سوسائٹی میں آسان ہو جاتا ہے. وہ داعی اللہ بن جاتا ہے اور وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اسلام کو. اور جو لوگ تزکیہ نفس کرنے میں یا اس میں کوتاہی دکھاتے ہیں یا اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اپنا سیلف پیوریفیکیشن نہیں کرتے یا سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ان کو کہ کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر؟ نہ ہی ان دوسروں کو میں عزت ملتی ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ مطلب ہو سکتے ہیں. بالکل. ان کی میم ان کو اپنی اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں، تو بس اس کو پھر دنیا بتاتی ہے کہاں جانا ہے تمہیں. سو وہ خود کو سارٹ آؤٹ ہی واقعی نہیں کر پاتے، نہ دینی لحاظ سے نہ دنیاوی لحاظ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ بھیڑ چال میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کی بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں، یا تو وہ اپنے جو زمانہ جس ٹرینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اسی ٹرینڈ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی جو ہے وہ، جیسے پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو رسومات چلی ہوئی آ رہی ہیں لوگ سمجھتے ہیں تو رسم ہے، کرنی ہے. اسی طرح اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر پاتے، ان کی ڈیزائرز جو ہوتی ہیں، جو بھی ان کا دل چاہتا ہے پھر وہ ان پہ حاوی آ جاتی ہیں، اور شیطان بھی ان کے نفس کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے تابعدار بن جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ ہر معاملات، جو بھی معاملات زندگی ہوتے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ کشمکش کا شکار رہتے ہیں. ان کی ویژن کلیئر نہیں ہوتی، کنفیوز ہوتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ ان کی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں، اور ان کی زندگی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر کار محبت ہو جاتی ہے ان کو اس دنیاوی زندگی سے. اس دنیا کو وہ پریفر کرتے ہیں آخرت کے اوپر. جب وہ آخرت کو پریفر نہیں کرتے اور اس مٹیریلسٹک ورلڈ کو پریفر کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہی گمراہی ہوتی ہے. ان کے تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ صرف اس دنیا کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور انہیں آخرت کی جو ہے بالکل ہوش نہیں رہتا، اور بالکل وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جواب دہی کا احساس نہیں رہتا ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سب کو ایک دن کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں ہر چیز کا، ہر لمحے کا حساب دینا ہے. تو یہ تمام مس گائیڈنس جو ہیں کریٹ ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، صرف اور صرف لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے. پیوریفائی نہیں کر پاتے، اپنا تزکیہ نفس نہیں کر پاتے صحیح سے، تو جس کی وجہ سے شیطان جو ہے ان پہ اٹیک کرتا رہتا ہے. اور ان بائی ڈیزائن وہ جو ہے ان کی فطرت جو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے. لیکن وہ انسان جو اس چیز کو، اپنی فطرت کو جو ہے دبا دیتا ہے اور مسمرائز ہو جاتا ہے اس ورلڈ کے اندر، تو وہ ایول ڈیزائرز کی طرف چلا جاتا ہے. پھر شیطان اس کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، اور جیسے کہ شیطان نے
جو ہے دعویٰ کیا ہے، کھلا چیلنج کیا ہے کہ میں تمہیں جو ہوں گمراہ کروں گا، میں انسان کے جو ہے خون میں شہ رنگ میں جو ہے وہ صلاحیت کرنے کی وہ جو صلاحیت رکھتا ہے، اور ہمارے جو ہے ہمیں ایول ڈیزائرز کی طرف لے جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سائنس اور وارننگس کو دیکھیں کہ کہاں پہ ہمیں بچنا ہے، کہاں پہ کن چیزوں سے دور رہنا ہے، اور ہم نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اثر کرے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23 ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم میں سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس ایک راہ پر پایا اور ہم قدم با قدم ان کے پیچھے چلتے رہے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو باپ داداؤں کی جو بھی ان کو ملتی تھی مشل راہ، وہ اسی پہ جو ہے چلتے رہتے تھے۔ اسی طرح سورہ 69 کی آیت نمبر 9 ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ جو ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واضح آیات ہیں قرآن میں کہ جو بھی اپنے مال کی خاطر، اولاد کی خاطر یا اس دنیا کی خاطر غافل ہو جائے گا تو وہ جو نقصان اٹھائے گا بعد میں۔ اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کہنے لگے کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو بہکاتا رہوں گا۔ تو یہ کس کا کوڈ ہے؟ کس نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ سے؟ شیطان نے۔ تو شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی عزت کی کہ میں بہکاتا رہوں گا۔ تو شیطان اتنا زیادہ اسٹرانگلی اس نے جو ہے کمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنے کام سے کوتاہی نہیں دکھاتا، ہر وقت وہ لگا ہوا ہے، ہم سے زیادہ محنت کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کے، ہم قرآن پڑھنے والے ہو کے، ہم مسلمان جو ہے وہ دین حق کو سمجھنے والے ہو کے، ہم جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ کوتاہی دکھا جاتے ہیں، لیکن جو شیطان ہے جو مقابلے پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ہر لمحہ جو ہے وہ اتنی اسٹرگل کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹا کے گمراہ کر دے اور ہم سب جو ہے بھٹکائے۔ تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے آگے ہی ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 83 ہے، جس میں ہے کہ سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ تو شیطان نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوتے ہیں، جو پاک صاف مومن ہوتے ہیں، جو سچے دل والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ آپ تو اتنی زیادہ عبادت گزار ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنی زیادہ کام کرتے ہیں دین کے، تو آپ تو اگر نماز نہ بھی پڑھیں تو کیا ہے۔ تو لیکن پھر فوراً سے انہوں نے اپنے نفس کو کہا کہ نہیں، جب نماز اتنے بڑے بڑے پیغمبروں پہ، سب اتنے بڑے بڑے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز معاف نہیں تھی، تو مجھ پہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، تو شیطان کا جو ان کے اوپر وار تھا وہ جو ہے وہ رائگا گیا۔ اسی طرح جو ہے ہمیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان کے دل پہ اثر کرتی ہیں، وہ غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ گونگے اور بہرے نہیں بن جاتے، جیسے کہ جو کفار مکہ تھے یا قریش مکہ تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ اثر نہیں کرتی۔ ویسے نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ہر بات کا اثر لینا ہے تاکہ ہم اس کے فہم کو سمجھ سکیں، اس کی ڈیپتھ تک جا سکیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے آیت نمبر 23 کہ جو ہے وہ تمہارے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے اگر ہم ایمان والے ہیں، ہر چیز میں، اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مس گائیڈ ہونے سے بچا لے، شیطان سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہترین مددگار ہے۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ اگر آپ سچے ایمان والے ہیں، اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے، تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، آپ کو کوئی دنیا کی کوئی پاور جو ہے وہ آپ کا نہیں کچھ بگاڑ سکتی، جب تک آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم عطا کریں، آمین ثم آمین۔ تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ ہم پر جو ایول انوائرمنٹ جو اثر کرتا ہے، آپ کس چیز سے انفلوئنس لیتے ہیں؟ آپ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو متاثر کرتی ہیں، یا آپ کی تھاٹ بلڈنگ پہ، یا آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟
کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ جو آپ کا ارد گرد ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں جس کے اکارڈنگ، یا آپ کے اوپر آپ کی اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میری اس کی وجہ سے کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے، یا لوگوں کی ہوتی ہے، ارد گرد کے لوگوں کی؟ میم پیرنٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ان موسٹ کیس، میرے کیس میں تو پیرنٹنگ کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے میری تقریباً موسٹ ریسنٹلی، کیونکہ اب میں اس اسٹیج سے نکل رہا ہوں جو مین چائلڈ کی اسٹیج تھی، اب فیکٹر نہیں، پر ابھی آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے اور بالکل کلیئر نہیں ہے۔ میں بھی مجھے بھی یہی لگتا ہے، تربیت ایک بہت اثر رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ ماحول جو ہے آپ کا، وہ بھی شاید آپ کی اس پہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو آپ کی تھاٹ بن رہی ہوتی ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ بیسکلی 4 ٹائپس کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جو انفلوئنشل ہوتی ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں۔ ہر انسان کے لیے 4 ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کا انٹرنیشنل سرکل، جس بھی سرکل میں وہ رہتا ہے، یا جو جن چیزوں سے وہ انفلوئنس ہوتا ہے، جو بھی سرکل ہے اس کا، ایک تو وہ ہو گیا۔ اور ایک ہمارا جو کلچرل سرکل ہے، جو نیشنل ہمارے جو لیول ہیں، جو بھی ہمارے ٹریڈیشن چلے آ رہے ہیں، خاندانی رسم و رواج، اور جو بھی ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے ہماری ویلیوز جو ہمیں دی جاتی ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہمیں جو سکھاتے ہیں، جو ویلیوز جو بچپن سے جو تربیت کی جاتی ہے، وہ انسان کی کریکٹر بلڈنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح چوتھی جو چیز ہے نا، وہ آپ کے دوست احباب ہیں، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ جو ہے آپ کے ریگولرلی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے تھاٹ شیئر کرتے ہیں یا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اپنی گیدرنگ پہ ضرور آپ لوگ دھیان دیا کریں، جو بھی اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں یا ینگ جو ہیں، جو ڈیسائیڈ جن کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں سب ساتھ مکس گیدرنگ میں، تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے دوست جو ہے وہ ان کو اچھی طرف لے جا رہے ہیں، کون سے دوست جو ہیں ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں، غلط چیزوں کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اور چاہتے نہ چاہتے، جیسے آج کل بہت زیادہ ڈرگس وغیرہ جو ہے، کچھ مجھے بتایا کسی نے کہ یہ یونیورسٹی کالجز میں اور جو ہے جو ٹین ایجرز ہیں، وہ ڈرگس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، اسپیشلی یہ جو اسلام آباد سائڈ پہ جو ایریاز ہیں، ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ زیادہ تر امیر بچے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی، تو وہ ان سب چیزوں میں جو ہے وہ پیسے اپنے جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور ڈرگس کو جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے سرکل پہ بہت زیادہ غور کریں، اور ماں باپ کی بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب وہ باشعور ہونے لگیں، یا جو ٹین ایجر یا میچور ہونے لگیں، تو ان کو خود صحیح یا غلط کرنے میں، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ان کی آپ بچپن میں ہی ایسی پرورش کریں کہ آپ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کو اطمینان ہو کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کوئی غلط کام نہیں کرے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوگی، ایمان کے اوپر رہے گی، اور جو ہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے گی، کسی غلط جو ہے وہ روش میں نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہماری بینگ اے پیرنٹ رسپانسبلٹی ہے، جو بھی پیرنٹس ہیں ایسی ویلیوز دے کے جائیں، ایسی کریکٹر بلڈنگ کر کے جائیں کہ آپ کے بچے صدقہ جاریہ بنیں۔ ایسے اپنے ٹریڈیشنس کو نہ اپنائیں اپنے گھر میں، ایٹ لیسٹ اپنے گھر سے تو اسٹارٹ کریں نا، باقی سوسائٹی میں جو ارد گرد ہو رہا ہے، ٹرینڈ سیٹرز نہ بنیں، ٹرینڈ فالوورز نہ بنیں، بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں لوگوں کے اوپر کہ ہم مارکیٹ میں یہ فیشن چل رہا ہے تو میں بھی یہ کپڑے خرید لیتی ہوں، یا انٹرنیشنلی گلوبلی یہ چل رہی ہے چیز، ٹرینڈی ہے، تو جیسے ٹک ٹاک پہ جو بھی بناتا ہے ویڈیو، تو ایک انسان بناتا ہے، وہ 10 لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ ٹرینڈ یا ہم بھی یہ میوزک استعمال کریں، ہم بھی اس طرح کی ویڈیو بنائیں۔ تو یہ ینگسٹر جو ٹین ایجرز جو ہیں اسپیشلی، آپ ان کو ضرور سمجھائیں، اگر آپ کی ارد گرد میں آپ کی فیملی میں کوئی ہیں، کہ ایسے کاموں میں نہ پڑیں، کہ کیونکہ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر 10 لوگ غلط کام کر رہے ہیں، تو ان تمام 10 لوگوں کا گناہ بھی اسی کے سر پر جائے گا جس نے اس کام کی ابتدا کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کے بجائے آپ کوئی اچھا کام کریں تاکہ آپ کو دیکھ کے 10 لوگ اچھا کام کریں اور آپ کو ان 10 لوگوں کا بینیفٹ حاصل ہو، نہ کہ آپ کسی غلط جو ہے ٹرینڈ کو سٹارٹ کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے ایسے جو ہے چیزیں، ایسے اعمال چھوڑ کے جائیں دنیا میں جو کہ ہمارے لیے نیکیوں کا باعث ہوں، بنا کے ہمارے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن تک جو ہے وہ اگر کوئی گناہ کر کے چھوڑ کے چلا گیا اس دنیا میں، وہ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، تو خود سوچیں
قیامت کے دن تک وہ کتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو کے کتنا بڑا، حالانکہ وہ سوچے گا بھی نہیں، کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، بہن گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا تھا اور اس کے پیچھے پوری دنیا لگ گئی، اس نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، یا کوئی ایسا فیشن نکال دیا، کوئی ایسے کپڑے بیہودہ اس نے ڈیزائن کر دیے کہ وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں اتنے عام ہو گئے کہ ہر انسان نے وہ پہننا شروع کر دیے. تو سوچیں اس کے جانے کے بعد جب تک وہ ٹرینڈ چلتا رہے گا، جب تک وہ لوگ اس کو فالو کرتے رہیں گے، یاد رکھتے رہیں گے، تو وہ اس تک اس کے اعمال نامے میں کتنے زیادہ گنا ملٹیپلائی ہو چکے ہوں گے، جتنا جس کا امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان. کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر ہم کانشیسلی دیکھیں تو ہم کوشش کریں کہ اچھے کام ہی سکھائیں بھی، اچھے کام کریں بھی، اچھے کام فالو بھی کریں. اور اسی لیے ہم اس تزکیہ نفس کو اور تربیہ کے کورس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر کے جو ہے وہ بہترین مسلمان بن سکیں، اور اس ایول سوسائٹی سے، اس ایول معاشرے سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں. کسی ایک گھر سے بھی ابتدا ہوگی تو انشاءاللہ آگے جا کے ہماری نسلوں میں یہ پیغام پہنچے گا، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ہوں گی، سچی پکی مومن ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل. تو آگے ٹیکنیکس ڈسکس کر لیتے ہیں.